नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची एयरपोर्ट पे दहशतगर्दी के हमले के बाद से सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहनों में आज इस प्रोग्राम में है वो ये है कि दहशतगर्दी के इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अमरीकी ड्रोन स्ट्राइक्स एक बार फिर पाकिस्तानी टेरिटरी में, वजीरिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस क्या है। और एक तीसरी डेवलपमेंट पाकिस्तान से बहुत दूर इराक में, जहां इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, जो एक इस्लामिस्ट मिलिशिया है, मिलिट्री है और जिसको गालिबन सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है, उसने मूसल और तिकरत को फतह कर लिया है। बगदाद को डायरेक्टली खतरा है और प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन खासी कंफ्यूज्ड और परेशान और हक्का पक्का नजर आ रही है। इन तीनों डेवलपमेंट्स को हम आज की इस बहस में, इस प्रोग्राम में साथ लेकर चलेंगे। फवाद, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, पाकिस्तान का जो मामला है, शुरू जो है वो हम यहीं से ज़ाहिर करेंगे। ये जो है कि हम ये जो है अटैक कराची और फिर उसकी कॉन्डमनेशन, देखिए ये तो हमारे यहाँ पैटर्न है कि जो हम आते हैं और कंडेमिनेशन करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये देखें, ये कहानी तो शुरू हुई 96 नवंबर में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को। 97 में हम सोए रहे, उस वक्त तालिबान का अलकायदा का जो है वो आपस में राब्ते बहाल हो गए थे। 98 में फिर ये हुआ कि दो बड़े वाक़यात हुए दारुल इस्लाम में और तंजानिया में। अमेरिकन एम्बेसीज को निशाना बनाया गया, 200 लोग वहाँ पर हलाक हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस तो सो रही थी, लेकिन अलकायदा की तमाम लीडरशिप जो है वो उसने वहां से जब दबाव पड़ा, वहां से शिफ्ट होना शुरू हो गए, वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए और यहां पर अलकायदा का और तालिबान का एक नेक्सस बन गया। हम उस वक्त भी सो रहे थे। उसके बाद आपको याद होगा 99 और हम अभी भी सो रहे हैं और हम अभी भी सो रहे हैं। 98 में क्रूज मिसाइल, आपको याद होगा बिल क्लिंटन की जिस दिन इत्तेफाक से उसी दिन उनकी जो थी वो मोनिका लेविन्स्की की उस दिन तारीख पे भी उन्होंने जाना था बिल क्लिंटन ने। उसी ही दिन जो वो क्रूज मिसाइल फायर किए गए अफगानिस्तान के ऊपर जो हमारी फिजा से गुजर कर गए। आप ये कह रहे हैं कि जब ये खतरात मंडला रहे थे, ये खड़े हो रहे थे, एक चैलेंज यहाँ पे खड़ा हो रहा था, तो हम जो है हम सो रहे थे। चाचा मामा ताजा जो हमारा कल्चर है, हाँ, उसके अंदर हम मसरूफ रहे। हमारे किसी इदारे ने, जिसमें हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, किसी ने खतरे की घंटी नहीं बजाई 1998 के अंदर। जी देखिए कि किस किस्म का चैलेंज खड़ा हो रहा है। मैं थोड़ा सा वहां से आऊं उस पॉइंट पे फात जहां से मैं शुरू करना चाह रहा था कि देखिए, जब भी जैसे कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ, हमारा रिस्पॉन्स होता क्या है? पहले हम कंडेम करते हैं सारे, चलिए हुकूमत ने कंडेम कर दिया। एक रेस होती है कि किस किस ने कंडेम किया, फिर बल्कि कि ये सवाल उठाया जाता है बड़े बचकाना तौर पे कि जी अभी देखें प्राइम मिनिस्टर ने इसको कंडेम नहीं किया, इमरान खान ने कंडेम नहीं किया, फला मौलाना ने इसको खुल के कंडेम नहीं किया, एज एफ कि इस महज कॉन्डमनेशन कोई हल है। पहले कॉन्डमनेशन का साइकिल चलता है, फिर दावे किए जाते हैं कि सिविल मिलिट्री तस्वीर आ जाती है कि इकट्ठे हो गए, एक मीटिंग हो गई है, कलाकमा कर दिया जाएगा, दहशतगर्दों को मौका नहीं दिया जाएगा, इनका खात्मा कर दिया जाएगा, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और उसके बाद हम अगले हमले का इंतजार करते हैं। ये इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि सिंध हुकूमत का क्या कसूर था, वफाकी हुकूमत का क्या कसूर था, सिविल एविएशन का क्या कसूर। ऐसा है कि हम 33 हमारी मिलिट्री नॉन मिलिट्री एजेंसीज हैं, जिसमें पुलिस है, पैरामिलिट्री है, उसके बाद हमारी जो बाकी एजेंसीज हैं, 33 एजेंसीज के 8 लाख लोग हमारे यहाँ मुलाजिम हैं, जिनके ऊपर हम 1000 अरब रुपया साल का खर्च करते हैं, जो हमारी टैक्स कलेक्शन का तकरीबन 50% है। और जो आपने जिन हालात का जिक्र कर रहे हैं, ये अभी चौधरी निसार साहब ने जब ये तकरीर की थी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि 56,000 असामियां अभी खाली हैं। यानी हम 56,000 और लोग भर्ती कर लें, 1 अरब रुपया हम खजाने पे। क्या वजह, आपके ख्याल में क्या वजह है कि अगर 8 लाख लोग हमारे यहाँ सिक्योरिटी एपरेटस के साथ लिंक्ड है, सिविल मिलिट्री मिला के, और हमारी बहुत बड़ी इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी है, और उस पर हम 1000 बिलियन का खर्चा भी करते हैं, पूरे सिक्योरिटी, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री भी है, रेंजर्स भी है, आर्मी भी है, इंटेलिजेंस भी है, आईबी भी है, FIA भी है, और बड़ा कुछ है, तो वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि मैक्स वेबर एक बड़ा मशहूर जर्मन फिलोसोफर हैं, उनकी जो बुनियादी स्टेट के मतलब जो चंद थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी ये है कि रियासत जो है वो मोनोपोली ओवर वायलेंस रखती है, वायलेंस की वो मोनोपोलीज किसी और को नहीं देती। हमने जब ये 97-98
1948 کا میں جو آپ سے ذکر کر رہا تھا, اسی وقت ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں گروپس بن رہے تھے جن کو ریاست اپنی وائلنس کی اتھارٹی جو تھی وہ تفویض کر رہی تھی. 99 میں آ کر کے کیا ہوا کہ یہ جو گروپس تھے یہ کھڑے ہوئے تھے, ان کے پاس وائلنس بھی تھا, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, ہمارے ہاتھ سے وہ ریت کی طرح نکلتے جا رہے تھے. 99 میں آ کر کے جب نیو یارک کے اوپر حملہ ہو گیا, امریکہ بہت بڑی مائٹ تھی, وہ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر. 2001 میں جب ہو گیا 9/11 جب ہوا, اس کے بعد امریکہ نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پر جو ملا عمر جو تھے طالبان کے, وہ تو آرام سے یاماہا موٹر سائیکل کے اوپر بھاگے اور چلے گئے. مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی کیونکہ جو طالبان کے یہ جو گروہ تھے جن کے ساتھ ہمارے تو اچھے تعلقات تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے, ان کے القاعدہ سے بھی اچھے تعلقات تھے. چنانچہ امریکہ نے یہاں پہ آ کر کے یہ کیا کہ القاعدہ والوں کو تو انہوں نے چن چن کے مارا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے القاعدہ کی, وہ ان کے ویسٹرن جو انٹرسٹ ہے ان کو نقصان پہنچانے کی. طالبان کی یہ کیپیسٹی کبھی بھی نہیں تھی اور امریکہ کو پتا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. چنانچہ اب امریکہ نے اپنے دشمنوں کو مار لیا. اب یہاں پہ جو باقی ان کے الائز بچ گئے تھے طالبان, وہ ایک ریجنل ایشو ہے, اس میں افغانستان اور ہم بڑے پلیئر ہیں. اب یہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں, کبھی افغان انٹیلیجنس, ہم اچھے اور برے طالبان کی اس بحث میں بھی پڑے رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کنڈیمنیشن کو امپورٹنس ہم دیتے ہیں. مذمت کے اوپر جو ایشو آتا ہے وہ آتا ہے ہماری آئیڈیالوجیکل پرابلم کا. آئیڈیالوجیکل پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نکل اس بات پہ نہیں پا رہے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان کی بحث میں مثلا عمران خان صاحب اور نواز شریف نہیں. لیکن اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے نا, ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جب ہم ایک دفعہ, میرا شروع میں بھی یہ پوائنٹ تھا, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, ایک بہت بڑا خوشکن سا ہمارا تصور ہے کہ ایک دفعہ ایک دن آئے گا صبح سویرے ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے. جب ہم سارے لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کراچی سے خیبر تک, سوات سے سکھر تک, اس کے بعد ہمارے پاس پتہ نہیں پینٹاگون کی طرح کا بہت بڑا ملٹری مسل ہے اور CIA کی طرح بہت بڑی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اور پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارے پاس بے تحاشا سرمایہ ہے, اور پھر ہم ان کو ماریں گے اور ان کو ہم ختم کر دیں گے یا ہماری ان سے صلح ہو جائے گی. چل, ایک تو ویژن یہ ہے کہ ہم لڑنے کا فیصلہ کر لیں گے. ایک ہمارا ملٹیرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے جس کا خیال ہے کہ ہم جنگ کا جب فیصلہ کر لیں گے تو ہم مار کے, بس ہم نے فیصلہ کرنے کی ہماری بات ہے, چونکہ ہمیں فیصلہ نہیں کر سکے, جب ہم فیصلہ کر لیں گے تو پھر ہم مار کے طالبان کا اور تمام ایکسٹریمسٹ کا بھرکس جو ہے وہ ہم نکال دیں گے اور ان کا بھی فیصلہ کر دیں گے. پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں لشکر طیبہ کا بھی فیصلہ کر دیں, شیعہ کا بھی فیصلہ کر دیں, سنی کا بھی فیصلہ, جو سیکٹرین آرگنائزیشن اس کا بھی کر دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسری طرف تصور ہے کہ نہیں ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور ہماری جب ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک سیاسی سیٹلمنٹ ہو جائے گی, ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, 9/11 کے بعد ہم نے فوج کشی کر دی, ہم نے بامبنگ کی, امریکہ نے ڈرون اٹیکس کیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور جب ہماری ان سے صلح ہو جائے گی تو پھر ہنکی ڈوری ہو جائے گا, جس طرح سے وہ ایک سنڈریلا کی کہانی کے بعد آخر میں ہوتا ہے, then they lived happily ever after. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں مفروضے جو ہیں یہ خام خیالی پہ مبنی ہیں, اور تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے, جس چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں فواد, یہ ایک انارکک چیلنج ہے, یہ ایج آف انارکی ہے, اور ہر ریاست کو اور دنیا کے اکثر خطوں کو انارکی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یورپ کو 60 اور 70 کی دہائی میں جب پیلسٹینین فار انسٹنس نے لوگوں نے میونخ میں حملہ کر دیا اسرائیلی ایتھلیٹس کے اوپر, جس زمانے میں ریڈ بریگیڈ بڑی ایکٹیو تھی, مین کیمپ تھی جرمنی میں, یہ ایک ایج آف انارکی تھی. جب ایج آف انارکی آتی ہے, جب یورپ میں ایج آف انارکی آئی, جو یورپ میں جو کیا اور جو ہم نے نہیں کیا, ہم نے ایج آف انارکی کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ہم اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ یا صلح ہو جائے گی یا ہم پتہ نہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی. دیکھیں, ایج آف انارکی جب آ جاتی ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے اور نئے انسٹیٹیوشنز آپ کو بنانے ہوتے ہیں. ہمیں اسمارٹ پولیسنگ چاہیے تھی جو ہم نے نہیں, ہمیں پولیس ریفارم چاہیے تھی, ہمیں انٹیلیجنس کمیونٹی کو بھی ریفارم کرنا تھا. ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی بہت حد تک کاغذ اور انفارمیشن اکٹھی تو کر لیتی ہے, لیکن اس کی کوئی انالیٹیکل ایبلٹی نہیں ہے. مجھے بہت شک ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی دونوں IBB اور ISI ان کی انالیٹیکل ایبلٹی نہیں ہے. فوراً سے جو چیز آپ نے کی 1998 میں, کیا ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی نے ایک گلوبل پرسپیکٹو پریزنٹ کیا اسلام آباد میں گورنمنٹ کو, اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, اگست 1999. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو پاکستان کی سول ملٹری انٹیلیجنس نے 1998 کے اندر ایک 100 پیج کی رپورٹ پریزنٹ کی ہو جس میں کہا ہو کہ مسٹر پرائم منسٹر, آپ دیکھیے کہ امریکن ایمبیسیز پہ حملہ ہو گیا ہے تنزانیہ میں اور کینیا میں, اثرات ہوں گے اس کے اگلے 3-4 برس میں یہ اثرات ہوں گے. اس وقت تو امریکنز نے میزائل مارے ہیں, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے, یہ ڈیموکریٹس ہیں, کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک میلٹ ڈاؤن سچویشن ہے, ہمیں فوری طور پہ اس میں ریئیکٹ کرنا چاہیے, اپنی جان اس پورے عذاب سے اور مسئلے سے چھڑانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جب جنرل مشرف نے فیصلہ کیا 9/11 کے بعد, صحیح فیصلہ کیا ان کو اس وقت.
اور کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب پرابلم یہاں پر یہ آیا جب بنیادی طور کے اوپر ایک تو جیسے آپ نے کہا اشارہ کیا 98 سے پہلے بھی ہم تیار نہیں تھے, اس وقت بھی ہم تھے. پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ فیصلہ کوئی سوچ سمجھ کے یا اپنے لکھ پڑھ کے ایک پوری کنسلٹیشن سے نہیں کیا. ان کے پاس وقت نہیں تھا, ان کے پاس چوائس بھی نہیں تھی. ہمارے پاس دو آپشنز تھی, یا تو ہم افغانستان کی طرف بمباری سہ سکتے یا ہم نے نہیں کیا اور اس میں ہم نے ادھر. اب یہ ہیں اپنے لوگ, اس کے اوپر کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے, یہ ہے اپنے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگ کون اپنے لوگ؟ یہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں یہاں پر, یہ جو لوگ ہیں, مثلا میں آپ کو بتاؤں کون لوگ ہیں. مثلا اگر آپ 7 اپریل 2014 کی ڈان اخبار دیکھیں, اس میں ایک سٹوری چھپی ہے. راولپنڈی اسلام آباد پولیس نے لکھ کے بھیجا کہ جناب 20 سیمنریز ہیں یہاں پہ, 20 مدرسے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں جو دہشت گردوں کی نہ صرف پناہ گاہیں ہیں بلکہ یہاں سے ان کو کھل کے امداد کی جاتی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں اقدامات کے لیے. 364 ہمارے سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں, ان میں سے 300 کے اوپر جو اٹیکس ہیں وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. یہ سارے مدرسوں کے لڑکے ہیں, یہ یہاں کے پڑے ہوئے ہیں, سب کے ماں باپ کا ہمیں پتہ ہے, سب کا ہمیں پتہ ہے علاقہ کون سا ہے, سب کے. ہمارا پرابلم کیا, ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا اسٹیٹ نے, ابھی تک بھی نہیں لیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم جس طرح آپ نے کہا کنڈیمنیشن ہوتی ہے اس کے بعد میں کیوں پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے لوگ ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے, نواز شریف صاحب کہتے ہیں مذاکرات کرنے چاہیے, تو ہم پوری ایک آئیڈیالوجیکل پرابلم میں چلے جاتے ہیں کہ یہ آخر ہمارے اپنے لوگ ہیں یا ان سے ہم نے لڑنا ہے. کنفیوژن آ جاتی ہے. کنفیوژن کیا آ جاتی ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ لڑائی 3 بنیادوں پہ اوپر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں بنیادی طور پہ, جو اپنے لوگ لڑ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر لوگوں کو حکومت بنانے کا اختیار نہیں ہے, اللہ کو حکومت بنانے کا اختیار ہے اور اللہ کی حکمیت ہوگی. اور جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی حکمیت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوق فیصلہ کرے گی کہ حاکم کون ہوگا. کیونکہ سر آپ الیکشن تو کروائیں گے. میں بریک کے بعد عظیم جب ہم آتے ہیں تو میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب کا جو یہ مسئلہ تھا کہ ہمیں صلح کرنی ہے اور الیکشن میں انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اور محض قصور جو ہے وہ کوئی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا نہیں ہے, وہ قصور ہم سب کا ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جی آپ تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لیں پھر. وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ حکمران, ہم کہتے ہیں حکمران بنائیں گے بھی ہم, اتاریں گے بھی ہم. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اور اقلیتیں جو ہیں وہ 2nd گریڈ سٹیزن ہوں گی آپ کی ریاست میں. ہم کہتے ہیں نہیں. اور وہ فنڈامنٹل ڈیفرنسز کی بات ہم فنڈامنٹل ڈیفرنسز جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہے, نہیں جس کی وجہ سے صلح بھی نہیں ہو سکتی. صلح بھی نہیں ہو سکتی. آپ کس طرح مانیں گے کہ آپ کے ہاں عورتیں جو ہیں وہ اسکول نہیں جائیں؟ آپ کس طرح مانیں گے کہ آپ کے جو اقلیتیں ہیں ان سے ہم جزیہ لیں؟ یہ آپ باتیں نہیں مان سکتے. ہمارے ہاں جمہوریت ہے, ہمارے آئین کے مطابق عورتیں اور اقلیتیں برابر کی سٹیزنز ہیں. تو تیسرا جو پھر ان کا آگے جا کر کے فرق آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ بالکل ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے ان کی ڈاکٹرائن میں. یہ ہر معاملے کا حل لڑائی میں دیکھتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا, جا کے جنگ لڑ لو. فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جا کے جنگ لڑ لو. سیریا کے ہم کہتے ہیں نہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ڈپلومیسی ہے. دیکھیں میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے پہلے کہا وقفے سے پہلے کہ ہم جس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں, جس دور میں ہم آ گئے ہیں, اور یہ ہماری بیوروکریسی کی اور دانشوروں کی اور یونیورسٹیز کی ذمہ داری تھی, ہماری فوج کی ذمہ داری تھی, انٹیلیجنس کمیونٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو ڈیفائن کرتے 1990 آنورڈ سے. یونیورسٹیز کا کیا ڈیفائن کرے؟ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس کے وائس چانسلر نے کتاب لکھی, اس نے کہا 9/11 ڈرامہ تھا, اسامہ بن لادن ہے ہی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, اگر ہاں اگر آپ اندازہ لگائیں, کیا نام ہے پروفیسر صاحب؟ کامران مجاہد صاحب فارمر جماعت اسلامی کے, انہوں نے کہا تھا ہی نہیں ہے, 9/11 ڈرامہ تھا. آپ دیکھیں یہ تو ہماری یونیورسٹیز کا حال ہے. تمام یونیورسٹیز اٹھا کے ہم نے 80s میں اٹھا کے دے دی جماعت اسلامی کو, ان کے پروفیسر وہاں پڑھاتے ہیں. اور اب یہ جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں اپنے لوگ ہیں, جن آپ اٹھاتے ہیں ان کا, آپ جس کا نقاب اٹھاتے ہیں, پیچھے پتہ چلتا ہے فلانا مدرسہ, فلانی یونیورسٹی, فلانا اسکول, اپنے لوگ. اچھا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ قوموں کی زندگی میں اس وقت بہت بڑی تغیر اور تبدیلی آتی ہے جب کہیں جنگ ہوتی ہے, جہاں کراس مائگریشن ہوتی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, یا فلڈز آ جاتے ہیں, یا فیمن آ جاتا ہے, یا ایپیڈیمک پھیلتا ہے, یا بہت بڑی کوئی ایجوکیشنل یا سیاسی تحریک چلتی ہے, تو وہاں پہ بہت تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کو ہینڈل کرنے کے لیے, ایبزارب کرنے کے لیے اگر ایک ریاست یا ایک معاشرے کے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں,
جیسے مسجد بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور سول بیوروکریسی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, فوج بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور پیمرا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, یا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایکسپریس ٹیلی ویژن بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, اخبار بھی ایک انسٹیٹیوشن. جب تک آپ کے پاس ایسے ماڈرن فلیکسیبل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے, آنے والی جو تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی سے جو انتشار پیدا ہوتا ہے, ذہنوں کے اندر جو انتشار پیدا ہوتا ہے, اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. اگزامپل یہ ہے کہ اگر پشاور جیسے شہر میں جس کی آبادی ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ کسی سٹیج پہ 25 لاکھ ہے یا 30 لاکھ ہے, اور آپ اس کے اوپر 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 12 لاکھ امیگرنٹ 6 مہینے میں, اور کراچی اس کی کلاسک ایگزامپل ہے, تو وہاں پر جو کرائسس پیدا ہوگا کہ روٹی کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی, پانی کی کیا ہوگی, بجلی کی کیا ہوگی, ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا, لا اینڈ آرڈر کا کیا ہوگا, آپس میں وائلنس ہوگی اس کا کیا ہوگا, پولیسنگ کیا ہوگی, ٹھیک ہے. جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور غربت جب ہو تو یہ چیزیں ملٹی پلائی آپ کر لیں. جب اس قسم کے مسائل پیدا ہوں گے, اس قسم کے پریشرز پیدا ہوں گے کسی معاشرے کے اندر, پھر لوگوں کو یہ بھی خیال آئے گا کہ شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, اس کا مسلک کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, یہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا آدمی افسر ہے, یہ تو پتہ نہیں احمدی قادیانی ہے, یہ بھوک سے یہ سارے ایشوز اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے فواد صاحب, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ ایک مومنٹس آف ٹرانزیشن کی طرف, تبدیلی کی طرف جانے لگیں, یا ان کو لگے کہ کسی فیصلے سے ایسی تبدیلی پیدا ہوگی, انہوں نے اس کا پہلے سے سدے باب کرنا ہوتا ہے. یہاں مجھے پتا ہے کہ آپ جنرل مشرف کے بہت بڑے طرفدار ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے, اور سیاستدانوں کا الگ سے فیلئر, جس وقت ان کو 9/11 کے بعد ایک فیصلہ کرنا پڑا, اور وہ ان کو کرنا تھا, اس وقت کوئی آپشن نہیں تھی. یہ سب ہمارے سیاستدان غلط باتیں کرتے ہیں کہ فون پہ ڈھیر ہو گئے اور کولن پاول کی کال آ گئی اور ڈر گیا, اور بکواس پچکانا باتیں. لیکن جب وہ فیصلہ ان کو کرنا پڑا 9/11 کا, تو جنرل مشرف کے پاس کوئی انالیسس نہیں تھا کہ اس فیصلے کی, نہ میکینزم تھا, نہ انسٹیٹیوشن تھا, نہ کوئی ان کو سمجھ آئی اس وقت, اور ان کو پہلے بھی سمجھ نہیں آئی. یعنی 99 میں انہوں نے پاور لے لی, 99 سے لے کے یہ بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا 98 آنورڈ ہی کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا. لیکن سر سمجھ کیا نہیں آئی. دیکھیں, جنرل مشرف کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس فیصلے کے نتیجے میں میرے معاشرے, میری ریاست پہ کس قسم کی دراڑیں پڑیں گی, اور مجھے امریکنز کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو باقاعدہ لکھ کے بتانے کی ضرورت ہے 50 پیج کی ایک رپورٹ کے ذریعے کہ بھائی صاحب ہماری تو ہڈی بوٹی ہل جائے گی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, 100 بسم اللہ, ہماری رسپانسبلٹیز ہیں امریکہ کی طرف اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, لیکن ہمیں تو $100 بلین چاہیے اپنی پولیسنگ امپروو کرنے کے لیے, ہمیں اس مائگریشن کو روکنے کے لیے. یہاں پر ایک میں اپنی پاکستان کی کوئی اچھی بات بھی, چونکہ ہم نے انسٹیٹیوشن کی بات کی, لیکن ایک بات ہے کہ فوج کی آپ کو پروفیشنلزم کی داد دینی پڑے گی. بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ تھا پاکستان کا, ہم نے اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ کیا اور فوج نے اس کو ایکسپٹ کیا. میرے خیال میں انسٹیٹیوشن تھا نا, انسٹیٹیوشن تھا, اس نے ایکسپٹ کر لیا. نہیں, اگر کوئی اور ہوتا تو نہیں کرتا. لیکن دراڑیں پڑی. اب جو آپ کا نیو لبرل بار بار غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, جی دیکھیں اسلامسٹ بڑے ہیں, ان کی داڑیاں بڑی نکل آئی ہیں, فلاں حوالدار, فلاں کیپٹن, فلاں میجر. 25 سال ایک پالیسی چلائی تھی آپ نے, خالی 25 سال کی بات نہیں, آپ کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن جب مذہب اسلام اور جہاد کے ساتھ تھی, آل آف سڈنلی اس انسٹیٹیوشن نے جب اتنا بڑا ٹائٹینک کے سائز کا اس نے ایک اوور ہال کیا, ایک ڈائریکشن اپنی بدلی, تو اس کی دراڑیں پیدا ہونی تھیں. وہ دراڑیں, لیکن انفیکٹ وہ توقع سے بہت کم تھیں جتنی توقع تھی کہ بہت کولیپس نہیں کیا, کولیپس اس نے نہیں کیا. اچھا, اب دیکھیں ہوا یہ کہ ٹھیک ہے, اس سٹیج پہ جب یہ کرائسس آیا تو جنرل مشرف نے 3 ڈیمانڈز امریکنز کو دیں, اور وہ بڑی سوچی سمجھی ڈیمانڈ تھیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ناردرن الائنس کو کابل میں داخل نہ ہونے دیں وکٹوریس طور پہ, آپ طالبان کے کچھ ایلیمنٹس کو پشتون کابل کی پاور بروکنگ ارینجمنٹ جو ہے بنتا ہے ڈھانچہ, اس میں لے کر آئیں, اور ہندوستان کے ساتھ ہمیں لیوریج کرنے کے لیے کشمیر میں آپ ہماری مدد کریں, ورنہ ہمارے لیے بڑا امبیلنس پیدا ہو جائے گا. انٹرنل پولیٹیکل پریشر کوکر میں بہت پریشر ہمارے لیے بن جائے گا, بیکاز ہم بہت بڑی تبدیلی آپ کی خاطر کر رہے ہیں, اپنی پالیسیز کو چھوڑ رہے ہیں, تو ہم پھنس جائیں گے. 3 میں سے 2 تو پھر ہوئی, پھر نہیں ہو سکی. امریکی ناردرن الائنس کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن طالبان بہت پہلے دوڑ گئے اور کولیپس کر گئے ڈیزی کٹرز کے نیچے, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لڑنا نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی تو طالبان نے خود کی. جب پاکستان نے کہا تھا اس وقت کہ جناب القاعدہ سے خود کو ڈسکنیکٹ کریں, اس وقت انہوں نے ڈسکنیکٹ نہیں کیا. ایک الگ کہانی ہے. طالبان جب کولیپس کر گئے اور ناردرن الائنس کابل میں داخل ہو گیا, تو افغانستان کا پاور سٹرکچر چینج ہو کے ناردرن الائنس اور پرو انڈین فورسز کے پاس چلا گیا, جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست پاکستان کے لیے بہت زیادہ پریشرز جو ہیں وہ جنریٹ ہو گئے, اور امریکنز اس کو روک نہیں سکے. دوسری امریکنز نے جو چیز مشرف کے ساتھ کی وہ یہ کہ انہوں نے طالبان فیکٹر کو انکارپوریٹ کرنے کی, ان کی صلح کرنے کی کوشش نہیں کی, جب بہت ممکن تھا ان کو انکارپوریٹ. اس پہ ایگری ٹو ڈس ایگری, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی, امریکہ
اللہ نے کوشش کی, اس میں طالبان والوں نے اس وقت زیادہ گن ڈالا, ورنہ یہ ہو جاتا. کہ ہو نہیں سکا. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا. تیسری چیز یہ تھی کہ ہندوستان کے ساتھ جو تھا کہ ہمیں ایک لیوریج دے امریکہ اور نیگوشیٹ کرے. ایک بہت مسٹیریس حملہ ہوا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آن 13 دسمبر 2001, جس کی صداقت پہ کہ وہ حملہ کس نے کیا اور کس طرح سے کیا, اس کے مقاصد کیا تھے, اس کے بارے میں بڑے شکوک پائے جاتے ہیں. وہ اس حملے کے نتیجے میں جنرل مشرف کو جو بھی امریکہ سے ہیلپ ملنی تھی ویزا ویز ڈیلنگ ود انڈیا, اس کا خاتمہ ہو گیا. الٹا کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹیررزم, لیکن وہ بعد میں پھر ہوا نا, آگرہ سے جب معاملہ جو شروع ہوا وہ ریکٹیفائی ہو گیا کافی حد تک. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, جتنا آگے جا سکتے تھے نہیں جا سکے. کشمیر کی ساری موومنٹ جو تھی وہ کرمنلائز ہو گئی. انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک کے بعد کشمیر کی ساری موومنٹ جو تھی, جو اس سے پہلے وہ ایک سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ تھی, وہ ایک عالمی دہشت گردی کا حصہ بن گئی انٹرنیشنل کانشسنس میں, انڈیا کے نیریٹو کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی صورتحال پیدا. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس سے پاکستانی ریاست پہ, اس کے پورے کلیکٹیو کانشسنس پہ, پورے معاشرے کے اوپر ایسے پریشرز پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم نے نہ تو سمجھا تھا, اور ان پریشرز کے نتیجے میں یہ ملیٹنسی اور یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ کھڑی ہوئی ہیں, جس کا کہ کوئی جواب ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوگا, اب اس کے اوپر میرا خیال آ جاتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم آگے کا سفر کیا کریں گے. یہ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں ایک تو بہت بڑی تبدیلی ہے. آپ اس کو ڈسکرائب کریں. لیٹ اس ٹیک اے بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سیاست اور قانون بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی فواد جی. اچھا موہد, ایک دو چیزیں پاکستان میں بڑی اچھی ہو رہی ہیں قسمت سے, ایک دو چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے اچھی کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی کی جو ہمارے ہاں کمانڈ چینج ہوئی ہے. جنرل راحیل شریف جو آئے ہیں ان میں, اور جنرل تھی نا اس میں اچھی بات نہیں, میں ہمارے یہاں کیا پتا ہے جنرل کیا نہیں کہہ دیتے, نہیں جی 3 سال مجھے اور دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کون آرمی چیف تو مرضی سے ہی جائے تو جائے, کون بھی شاید وہ چاہتے بھی ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوا. ہاں شاید چاہتے ہوں. اچھا بہرحال اللہ کا شکر ہوا. اچھا ہوا یہ بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر کہ جو راحیل شریف صاحب کی یہ جو آرمی ہے یہ بڑی مختلف ہے جنرل کیانی. کس طرح سے؟ اس طرح سے مختلف ہے کہ جب 2001 میں یہ جنگ شروع ہوئی ہے, جنرل راحیل جو تھے یہ فل کرنل تھے, اور یہ وہ تمام لوگ جو اس وقت جنرل راحیل شریف کی کلوز کوٹری کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور ان سے نیچے جو اب کل فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کون لوگ ہیں؟ بریگیڈیئرز اور جی او سیز اور کو کمانڈرز, 2 اسٹار جنرلز اینڈ 3 اسٹار جنرلز. یہ وہ آفیسرز ہیں جنہوں نے اس کامبیٹ کو, اس جنگ کو لڑا ہے, خود لڑا ہے, ان کے ساتھی شہید ہوئے ہیں, کو اٹھایا ہے, وہ زخم وہ دکھ محسوس کیے ہیں جو اس جنگ میں ہوئے ہیں. جو اس سے ایک سٹیپ, یہ نہیں میں کہنا مطلب کہنے کا میرا کہ وہ کوئی پچھلی آرمی جو تھی وہ اتنا اچھا نہیں لڑ رہی تھی یا نہیں لڑ رہی تھی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو جذبات ان کے اس جنگ میں ملوث ہیں, یا جس طرح سے انہوں نے اس جنگ کو قریب سے دکھی, اس کا فرق کیا پڑے گا؟ اس کا فرق آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اس کا فرق آپ کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ریئیکشن ہے پاکستان آرمی کا ٹیررزم کے واقعات کے اوپر, وہ بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے جنرل کیانی کے دور سے. اب اگر یہاں پہ ایک اٹیک ہوتا ہے, اس کی ریٹیلیشن ہوتی ہے, اس کو باقاعدہ اس کا حساب کتاب اسی دن برابر ہوتا ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک تو فرق ہے, ایک فرق ہے. دوسرا, افغانستان میں ایک بڑی اچھی تبدیلی آ رہی ہے. افغانستان میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ حامد کرزئی جو اینڈ کے اوپر شاید انڈیا سے بھی زیادہ پاکستان کے مخالف ہو گئے تھے, وہ اب جا رہے ہیں, اور ان کی جگہ پہ 2 لوگ, عبداللہ یا اشرف غنی, دونوں میں سے کوئی صاحب جو ہیں وہ صدر بنیں گے. عبداللہ سے بھی, عبداللہ کے بھی ہندوستان سے اتنے ہی اچھے یا قریبانہ تعلق ہیں حامد کارزائی کے. شاید آخری سال والے نہیں ہیں. اپنا بہت سا کالج کا زمانہ پشاور میں, کوئٹہ میں گزارا تھا. عبداللہ کی تو بہت زیادہ بہتر کلچر. اور ایک صرف میں بات کروں, عبداللہ کی جو ٹیم ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ کون سی ہے. ان کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ اس میں ساتھ لڑیں گے وہ ہے انجینئر احمد خان. انجینئر احمد خان جو ہے وہ, ان کے بچے ابھی بھی پشاور میں رہتے ہیں. اسی طرح سے جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں استاد محقق. سب مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ ہے, استاد محقق تو بہت اچھے آدمی, مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ عبداللہ پہ ابھی حال ہی میں جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اس کے بعد عبداللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے ڈانڈے غالباً پاکستان سے کہیں جا کے ملتے ہیں. ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے, اور یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے. ان کی اپنی, میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی کلیئر ہے, افغانستان میں اندر کلیئرٹی ہے کہ یہ جو سوئسائڈ اٹیک ان کے اوپر ہوا تھا وہ ایک انٹرنل معاملہ تھا. وہ اور اس کے شاید ڈانڈے کارزائی صاحب سے ملتے ہیں. ایک تھیوری ہے کہ چونکہ کارزائی صاحب کو 2 سال ملتے ہیں. ہاں جی, یعنی اگر ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اپنے سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے مر جاتا, کارزائی صاحب کے بھی بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے کیپیبل ہیں اس طرح کے, سٹنگ پریزیڈنٹ کو 2 سال مزید مل جاتے, اور کارزائی صاحب کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت بہتر معاملہ کوئی نہیں تھا, مطلب خوش. اچھا اب دوسرا ایک اور بھی اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو زیادہ تر وہ طالبان اور یا وہ لوگ جو روایتی طور کے اوپر وہ پختون عناصر افغانستان میں جو پاکستان کے قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ ان کی ٹیم میں ہیں, بیکاز آف
آف یہ سارے. اچھا اب یہ ریجنل سچویشن بن رہی ہے, پاکستان کی فوج میں یہ کمانڈ تبدیل ہو رہی ہے. اب یہاں پہ آ جاتی ہے پولیٹیکل جو ہماری پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے کیا فیصلے ہوں گے. اب ہمیں چاہیے کیا کرنا. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے کل میں آپ کے پروگرام میں آپ نے نیکٹا کا بڑا ڈیٹیل اور وہ بڑی آپ نے کے اندر امتیاز گل اور جی اب آپ دیکھیں اس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے آپ سے اور نیکٹا کے اوپر, کیونکہ یہ نیکٹا بنانے جا نیکٹا پہ بعد میں آئے. میں پیچھے ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہوا پاکستانی سیاست کا, پولیٹیکل ڈسکورس کا اور میڈیا کا, جب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا اپوزیشن نے اپنے مقاصد کی خاطر, پی ایم ایل این نے, پھر بعد میں اس میں پی ٹی آئی, عمران خان صاحب شامل ہو گئے, جماعت اسلامی اس میں شامل ہو گئی, آہستہ آہستہ پاکستانی میڈیا کے اندر درجنوں قسم کے ایسے صحافی پیدا ہو گئے جو ایک جملے کو بار بار دہراتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کیا کمانڈو تھا, یہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گیا, مائک ملن کی کال آ گئی یا فلاں کی آ گئی, اس کی کالن پاول کی. جنرل مشرف نے اس وقت 9/11 میں بڑی جرت کا مظاہرہ یہ کیا کہ اسے یہ سمجھ آ گئی جنرل مشرف کو, مجھے کہہ رہے تھے حمایت کر رہے ہیں اور اب آپ نہیں, میں تو خیر دیکھیں آپ کا تو یہ آپ اسپوکس پرسن رہے ہیں, دیکھیں میں ان کے خلاف بھی بہت بول سکتا ہوں, مجھے کرٹیسزم بھی ہے اس پہ. اس وقت جو ایک فیصلہ بہت کرنے والا تھا وہ تو انہوں نے کر لیا جنرل مشرف نے کہ بھئی ہمیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور ایک بڑی طوفان قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو نہ امریکہ کو پتا تھا اور وہ بڑا بر وقت فیصلہ تھا, وہ انہوں نے بر وقت فیصلہ کر دیا. اگر جنرل مشرف وہ فیصلہ نہ کرتے تو امریکہ نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی, اور یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ نہیں بجانی تھی. لوگوں کو ابھی تک جن کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ بجا دینی تھی, ان کو تاریخ کے عمل کا ہی نہیں سمجھ آیا کہ اس وقت امریکہ کے اندر اتنا ایک غیظ و غضب تھا کہ یہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے خواہ ایک پٹیشنیں بیٹھتے رہتے ہیں, ہسٹری میں مورل ججمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ جی کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن کا کیا ہوگا, تو فلسطین کا کیا ہوگا, تو ادھر کیا کیا, تو ادھر کیا کیا, تو یہ منافقت ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس وقت امریکہ نے کسی کو تباہ کرنا تھا. ان کو ٹوٹا پھوٹا افغانستان ملا اور اس سے پہاڑ ملے بمباری کرنے کے لیے, ورنہ انہوں نے ہماری چاند ماری کرنی تھی ہمارے سارے ایسٹس پہ, ہمارے انہوں نے ایئر بیسز, ہماری سٹیل ملز, ہمارے انجینئرنگ کمپلیکسز, کیونکہ مائٹ ہے نا, جب مائٹ بہت, اور وہ غصہ انہوں نے ہمارے پہ ٹھنڈا کرنا تھا اور نیریٹو انہوں نے بنا لینا تھا کہ سم ہاؤ اور دی ادر. اور کوشش کی ہندوستانی دانشوروں نے, بڑی کوشش کی امریکہ کے اندر کہ وہ یہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کریں کہ 9/11 کے لیے بھی پاکستانی ذمہ دار تھا یا ISI ذمہ دار تھی, لیکن ہم اس مومنٹ سے نکل آئے. ٹھیک, اب اس کے بعد جو ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس تھا کہ جی یہ اسے کہتے ہیں مشرف نے اگر یہ نہ کرتا, اگر مشرف امریکہ کے ساتھ نہ کھڑا ہو جاتا, اگر مشرف جو ہے وہ کولیپس نہ ہو جاتا, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جی ہم نے اس کے بعد ایک نیریٹو کی کہانی ڈیولپ کر لی, تھینکس ٹو سو مینی جرنلسٹ ایز ویل, کہ اگر ہم وہ غلطیاں نہ کرتے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا. یہ سارے جہادی ہیں نا تھوڑے بہت. سر جی ایک سیکنڈ, غلطی اگر ہم وہ غلطی نہ کرتے تو اس کے بعد یہ نہ ہوتا. ہمیں سم ہاؤ اور دی ادر پیچھے جا کے ان غلطیوں کی تلافی کرنی چاہیے, جیسے کہ ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کے پیچھے جا سکتے ہیں 9/11 میں, اور ان ساری غلطیاں جو ہم نے کی ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایک فلم کی طرح, اور اس کے بعد یہ قبائلیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے گی, یہ TTP ختم ہو جائے گی, ہم شیر شکر ہو جائیں گے. یہ وہ بنیادی مفروضہ ہے جس کے گرد PMLN پھنسی رہی ہے اور PTI پھنسی رہی ہے, اور پھر PMLN کے اوپر یہ پریشر پڑ گیا میاں نواز شریف صاحب پہ کہ بھئی اگر میں سنگل ہینڈڈلی کوئی مطلب اس میں ڈیفرنٹ راہ اختیار کرتا ہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں کیپٹلائز کریں گے. اپنے رائٹ ونگ ووٹ کو بچانے میں لگ گئے نا, دونوں پھنس گئے نا, وہ اس میں پھنس گئے. سو میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہتا ہوں کہ ہم نواز شریف صاحب کو, ایک تو میڈیا کے ایک سیگمنٹ نے غلط نیریٹو بلڈ کر دیا, PTI اور PMLN اپنے رائٹ ونگ, کیونکہ ہمارے یہاں لیڈر تو ہے نہیں نا, یہ تو وہ ہیں جو لیڈ ہوتے ہیں, لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم کو لیڈ کرنا صحیح راستے کی طرف, یہ تو لیڈ ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو ایوریج پولیٹیشین ہے سارے. اب ایشو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ یہ اب جو تیسری پاکستان جو تبدیلی آ رہی ہے وہ امریکن پالیسی کی آ رہی ہے ٹورڈز اس ریجن میں. دیکھیں ابھی ایک کروز میں جو آپ نے ڈرون سٹرائک ہوا جو 3 دفعہ ہوئی ہیں, آپ دیکھیں کہ کیا ہوا اس میں کہ جو ازبکس پاکستان میں وہ جو IMU کے لوگ انہوں نے کراچی پہ حملہ کیا, اور اگلے ہی دن ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت کا اور فوج کا ریئیکشن جو ہے ڈرونز کی طرف اتنا سخت نہیں ہے. فارن آفس نے اس کی مذمت کی ہے, ایک روایتی سی مذمت, لیکن دوبارہ وہی ڈیسوسیشن یہاں پہ ہو گئی ہے کہ فارن آفس مذمت کرتا رہے گا, حکومت بھی اس کو ڈسون کرتی رہے گی, اور غالباً ملٹری اور امریکنز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئے اور مانے گا کوئی نہیں. لگے رہو. اچھا, لیکن اب اس کا فائدہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ نیکٹا
جیسے ادارے بنا کے ایجنسیز کے اوپر قبضے کرنے کی نہیں ہوا کرتی. جو ہوم لینڈ سے, اسے میں پہلے اپنا بات میں, ہم جس سے متاثر ہو کے بنا رہے ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی امریکہ کی, یہ جو نیکٹا کا آپ بنانا چاہ رہے ہیں یہ بالکل مختلف ہے. یہ وہ اس کے ذریعے آپ یہ جو جھگڑا ہے بنیادی طور کے اوپر پاکستان میں, چونکہ سیاستدانوں کا ہمارا پرابلم ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایجنسیز کے اوپر قبضہ میں کر لوں. ذرا نیکٹا پہ بات کر لیں, ہم 6 منٹ ہمارے پاس ہوں گے ناظرین, ایک بریک کے بعد 6 منٹ ہمارے پاس ہیں, ہم ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جس میں نیکٹا کو بھی دیکھتے ہیں اور امریکن ڈرونز کے سگنیفیکنس کیا ہے اس موقع پہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, 6 منٹ ہمارے پاس ہے, ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نیکٹا پہ اپنے کامنٹس دیکھیں, میں اب نیکٹا ان میں سے بھی آگے چلا گیا ہوں. اب میرے وقفے میں نے سوچا کہ نیکٹا ہی نہیں ہے تو پوری جو سیکیورٹی جو ڈاکٹرائن جو چودھری نثار صاحب نے دیا یہ بالکل بیکار ہے, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. نہیں, جو 100 پیج لکھے ہیں وہ بھی نہیں لکھنے چاہیے تھے, صرف سیاہی ضائع کی ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ آپ کا اس میں جو بنیادی پرابلم ہے نا مجھے, جو آپ پیرلل انسٹیٹیوشن بنانا شروع کر دیتے ہیں, یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم اکٹھا کر دیں, ان کا کمانڈ سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے نیچے آ جائے. دنیا میں کوئی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ اپنی کنٹریبیوشن دوسری ایجنسیز کے ساتھ نہ اس طرح شیئر کرتی ہیں, نہ انہوں نے کرنی ہے, نہ وہ آپ کا ہونا ہے. جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے وہ انالیسس کے لیے ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہوا کرتے تمام ایجنسیز. اچھا تھوڑا سا دیکھیں, میں اس میں ڈس ایگریمنٹ میرا کیا ہے, یہ تو بالکل صحیح ہے 32 ارب روپیہ آپ مانگ رہے ہیں دوبارہ, 32 بلین روپیز آپ اضافی مانگ رہے ہیں. DHS ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی جو امریکہ میں بنی, وہ ہوم لینڈ ڈیفنس سے ڈیفرنٹ ہے. ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہوم لینڈ ڈیفنس کا, جس کے پیچھے امریکہ کی ناردرن کمانڈ آتی ہے جو امریکہ کی ملٹری کمانڈ ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں صرف ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر نہیں ہے جی ان کے پاس. سر میں ایکسپلین وہی کرنے لگا ہوں. ڈپارٹمنٹ فار ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے جو امریکہ کی کسٹمز کو, امریکہ کی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی کو, TSA کو, امریکہ کے ٹیرف کو, امریکہ کی پولیسنگ کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے. اس کے نیچے CIA اور FBI نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے. اور ان کی بھی ٹرانسفر تبادلے نہیں ہیں ان کے پاس. نہیں, ٹرانسفر تبادلے نہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اگر نثار صاحب ایسی چیز کرنا چاہ رہے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ غلط کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایسی بات بھی کی گئی ہے کہ کوئک ریئیکشن فورس جو ہے اس کو, ریپڈ ریئیکشن فورس کو نیکٹا کے نیچے رکھا جائے. یہ بات غلط ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب بات ہے. لیکن جس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے, اور 2009 میں جب گیلانی صاحب کے زمانے میں پرائم منسٹر گیلانی کے ہوتے ہوئے اس کا تصور دیا گیا, اور جس کو اس گورنمنٹ نے آ کے NICP کی پالیسی بنائی 2014 میں, اس کو پین ڈاؤن کیا 2013 کے آخر میں, ہمیں ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ایسی چاہیے جو ہماری انٹیلیجنس کو, جو IB سے آتی ہے, جو ISI سے آتی ہے, اینالائز کر سکے. سر اس کو ایک جگہ لا سکے نا, پہلے یہ بڑا ضروری ہے. اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہو. دیکھیں, ایک ایسی باڈی ہمیں چاہیے, پروفیشنل ایکسپرٹیز باڈی چاہیے, جس میں ہمارے بڑے کیپیبل آدمی اور عورتیں بھی ہوں, بڑے کیپیبل مین اینڈ وومن ہوں اس کے اندر, جن کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہو, سول انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہو, پولیس کے ساتھ بھی ہو, ان کا تعلق نادرا جیسے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی ہو, ان کا تعلق سول بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہو. وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ انالیسس کریں کہ ہمیں نادرا کو کیا ایڈوائز کرنا ہے, ہمیں پنجاب پولیس کو کیا ایڈوائز کرنا ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں تاکہ چیز کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں 30-35 برس ہو گئے ہیں دنیا میں کہ اسٹینڈرڈائز اسکینیبل رجسٹریشن ہوتی ہے نمبر پلیٹ گاڑیوں کی. پاکستان ایک عجیب و غریب قسم کا ملک ہے دنیا میں, جس میں میرا اگر دل چاہتا ہے تو آج میں اپنے نام کی نمبر پلیٹ بنا کے چلنے لگ جاتا ہوں. آپ کا نام چلتا ہے, آپ اتنی بڑی نمبر پلیٹ بنا لیتے ہیں. ابھی تک ہم اس ملک میں یہاں بجلی کے سوئچ سٹینڈرڈائز نہیں ہے. یہ دیکھیں سر, یہ پتہ نہیں ماما چاچا جو کلچر ہے نا اس ملک کا, آپ کی پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ایک سٹینڈرڈائز نمبر پلیٹ ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں پروونسز میں تو PB کر دیں پنجاب کو, سندھ کو کر دیں ST. ایگریڈ, آئی گاٹ اٹ. یہ ایسی نمبر پلیٹ ہو جس کو پولیس کا کیمرہ جہاں پر دیکھے اسکین کر کے, جو ہیں وہ سٹینڈرڈائز ہونی چاہیے, کمپیوٹرائز ہونی چاہیے. نادرا کے اوپر ٹیکنالوجی سے استفادہ ہمیں کرنا چاہیے. اس قسم کے درجنوں مشورے اور ایڈوائس نیکٹا جیسی باڈی جنریٹ کر سکتی ہے. یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب ISI اپنی تھنکنگ کرتی ہے, IB اپنی تھنکنگ کرتی ہے, FI نیشنل سیکورٹی پالیسی ان کو وہ مانیٹر کرنے کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یہ مانیٹر کے لیے نہیں نہ بن رہی, یہ تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے بنا رہے ہیں, جو غلط ہے. اب میں میرا نہیں خیال کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے بنا رہے ہیں. اگر یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ زیادتی کر رہے ہیں. 500 لوگ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہوں گے ہی ہمارے انڈر, جن کو ہم ہیلی کاپٹر دیں گے وہ کریں گے. 32 ارب روپیہ وہ مزید مانگ رہے ہیں حکومت سے یہ فورسز بنانے کے لیے, یہ سسٹم بنانے کے لیے, جو بالکل ضیاع ہے پیسے. 500 لوگ تو ہوں گے نا اس کے سیکریٹریٹ میں, 250-300. لیکن نہیں, وہ 500 ریپڈ فورس کے لیے. ریپڈ فورس تو فضول چاپ, ریپڈ فورس کا کوئی تو آپ میرے سے
اتفاق کر رہے ہیں نا. تیسری جو امپورٹنٹ بات جس میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ پولیسنگ ہے, جو پروونسز جو ہمارے صوبوں کے انڈر ہے. جب تک پروونشل گورنمنٹس آپ کو اس میں شامل نہیں ہوں گی کوئی پالیسی کامیاب ہو نہیں سکتی. ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو میں صرف بتاؤں پنجاب والے کیا کر رہے ہیں. پنجاب نے پہلے لیڈ فورس بنائی, ایک پیرلل انسٹیٹیوشن بنا دیا. اب ایک ڈولفن, پتہ نہیں چیف منسٹر صاحب ترکی گئے ہیں, وہاں سے ایک ڈولفن کا سیکھ کے آ گئے ہیں, وہ اب بنائیں گے. اس کے نتیجے میں آپ پیرلل انسٹیٹیوشنز, آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائی, بیکار انسٹیٹیوشن, ایک بھی ٹیررسٹ کو وہ سزا مکمل طور. کہانی لمبی ہوگی, 1-8 منٹ رہ گیا. دیکھیں نیکٹا کے اندر میرے ذہن میں یہ تھا کہ انٹرنیشنل کوآپریشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے, اور اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عراق میں اس وقت ہم نے ایک ایمرجنسی. ڈاکٹر صاحب کچھ پولیسنگ کو ہمیں کرنا چاہیے. جب تک آپ پولیسنگ نہیں کریں گے, تھانے ماڈرن نہیں کریں گے, آپ پولیس کی اپنی کیپیبلٹی نہیں بڑھائیں گے, آپ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہونے کو تیار. سر یہ جو اس وقت سچویشن عراق میں ایک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے جہاں پہ موصل اور پاکستان میں فال کر گئے ISIS اسلامک اسٹیٹ آف عراق ان سیریا کا, یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے, بڑی عجیب و غریب قسم کی, کیونکہ سعودی اس کو بیک کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا مناسب موقع ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ہم امریکہ کی ایکٹیو ہیلپ سیکھ کریں, بیکاز امریکہ بہت زیادہ زونز آف انسٹیبلٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا, اور اس وقت وہ تھکے ہوئے ہیں اور وہ کہیں جا کے فوجیں لے کے بھی چڑھ نہیں سکتے.